बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज शहर लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा रहा है, जो कि यकीनी तौर पर एक मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम बात करते हैं मौसम के हवाले से तो NDMA की जानिब से भी बता दिया गया है कि मुसलसल आने वाले जो 3 से 4 रोज़ है हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। बहुत सारे लोगों को ऐसे में जो है वो गर्मी की शिकायत हो जाती है, हीट स्ट्रोक आ जाती है, अमवात की शरह बढ़ जाती है। तो आज के पहले सेगमेंट का मकसद यही है कि आपके लिए जो है वो ऐसा सेगमेंट डिज़ाइन किया जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाना जा सके कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होता है, फौरी तौर पे हमारी बॉडी पे क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और जब तक डॉक्टर पे पेशेंट को लेके जाना है उससे पहले तक जो आम लोग हमारे घरों में मौजूद हैं या हम लोग मौजूद हैं, हम फौरी तौर पर किसी भी पेशेंट की मदद किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, कैप्टन डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब है, जनरल फिजिशियन है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का इस वक्त मसला बन चुका है और हम लोग बदतरीन ममालिक में शुमार हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। उसी की वजह से दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, आने वाले 4 दिन बड़े ख़तरनाक बताए जा रहे हैं। तो सर ये हीट वेव क्या है, ये जो 4 दिन का अलर्ट जारी किया गया है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये शदीद गर्मी के पारा 45-46 तक पहुंच जाए, ये कितना डेंजरस है? हीट वेव तो कहते हैं जी, अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो किस ख़ास हद से ज़्यादा अगर रहता है और कुछ दिन तक रहता है, 5 दिन 7 दिन 12 दिन, अगर ज़्यादा दिन रहता है तो उसको हीट वेव कहते हैं। ये तो टेम्परेचर है ना, तो इसका अगर तो वो बॉडी के ऊपर क्या असरात हैं तो वो सबसे पहले तो फटीग होती है, इसको हम कहते हैं हीट फटीग। ठीक। अच्छा, उसके बाद प्रिकली हीट भी आ जाता है। हाँ। सबसे पहली इसकी खास स्टेज आती है, इसको हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। ठीक है। हीट एग्जॉशन ये होती है कि आपका नॉर्मली जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है ना, एक हाइपोथैलेमस सेंटर होता है जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर हमारे हाइंड ब्रेन में होता है। थर्मो रेगुलेशन सेंटर ये करता है इंटीरियर पार्ट उसका कि जो ही बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है या 98.6 फ़ारेनहीट से बढ़ता है तो वो थर्मो रेगुलेशन सेंटर करता क्या है कि बॉडी में जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उनकी डायलिटेशन कर देता है। ठीक है। वेसल्स खुलती हैं ना, जब परस्पिरेशन होती है, पसीना आता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक ख़ास हद तक जब 104 तक जब जाता है ना तो उस वक्त तक ये बॉडी कंट्रोल कर लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, लेकिन एक ह्यूमन जो कंफर्टेबल दर्जा हरारत है जिस पे ह्यूमन बॉडी भी कंफर्टेबल रहती है और हमारा जो ब्रेन में आप सिस्टम बता रहे हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल काम करता रहता है, वो कितने सेंटीग्रेड तक है? नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। लेकिन ये एडजस्ट कर सकता है अप टू, आप कह सकते हैं कि 40 तक कर लें, 42 तक कर लें, एक ख़ास टेम्परेचर। लेकिन उससे अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, मकसद है हम देखा ये गया है कि 110 फ़ारेनहीट से तक बॉडी जो है वो कर सकती है। ठीक है। इतना तक कर सकती है। इसी तरह लो पे भी जाके कर सकती है। उससे जब ज़्यादा होगा ना तो वो जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर है वो काम करना बंद कर देगा। जैसे आप देखें तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा। हाँ, सिस्टम फेलियर, थर्मोस्टेट है वो काम ही नहीं कर रहा, आपकी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, डायलिटेशन, वो बल्कि डायलेट क्या होती है बाद में कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जो वेसल्स होती हैं सुकड़ जाती हैं। तो सुकड़ने से क्या होता है कि हीट लॉस नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, जितना हीट वो हो रही है वही हीट ज़्यादा होती है बल्कि बढ़ती जा रही है। सही। तो वो बड़ा ख़तरनाक सूरत होती है, हीट स्ट्रोक उसको हम कहते हैं। इसमें होता ही है कि शुरू में बंदे को कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्वल्शंस हो सकती हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, बंदे की जो दिमागी कैफियत है वो अजीब सी वो बातें करनी शुरू कर देगा। अच्छा। ठीक है ना, इस तरह की कैफियत, और वो गिर भी सकते हैं। सही। और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है और वो इसको हम कहते हैं जो है ना आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है, तो वो गिर सकते हैं लोग जो है इस तरह की कैफियत में। ठीक है। हमारे लोग ऐसे जो इर्द गिर्द मौजूद हों ऐसे पेशेंट के, उनका भी फ़र्ज बनता है कि अगर वो ऐसी कैफियत देख रहे हों
تو فوری طور پہ اس کو وہاں سے اٹھائیں, اگر گر گیا پیشنٹ اس کو اٹھائیں اور سایہ والی جگہ پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل لوگوں کو کس طرح سے مدد کرنی ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن پہلے مجھے بتائیے جیسے کہ آپ ہیٹ اسٹروک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہمیں, ڈاکٹر صاحب جو باہر جائے گا, جس کا ایکسپوئر ہوگا سن کے ساتھ, گرمی کے ساتھ, دھوپ کے ساتھ, یہ صرف اسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا یا پھر یہ باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو نہ دن میں نہ رات میں کسی بھی وقت اے سی کی ٹھنڈی ہوا میسر نہیں ہے, وہ بیچارے پنکھا بھی چل رہا ہے تو وہ بھی لو کی طرح گرم ہوا پھینک رہے ہیں. یہ اس سچویشن میں بھی ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے آپ کو؟ بالکل ہو سکتا ہے جی, ہر ایک کو ہو سکتا ہے. ٹھیک, گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر ایک خاص حد تک ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, باڈی تو میں نے کہا نا کچھ دیر تک تو چلے پسینہ آئے گا تو ویپوریشن ہوگی تو ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, لیکن ایک حد ہے اس سے اگر بڑھ جائے گا ٹیمپریچر تو وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. ایک بات بڑی ضروری ہے کہ تھرمو ریگولیشن سینٹر, ٹھیک ہے, اگر فرض کرے کوئی بندہ بیمار ہے, اس کا تھرمو ریگولیشن سینٹر جو ہے وہ لو ڈگری پہ آگے سیٹ ہو گیا ہے, تو وہ تھوڑا سا 102 پہ بھی جائے گا نا ٹیمپریچر, تو وہ ہیٹ اسٹروک میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بچے ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں ان کا وہ پراپر ڈیولپ نہیں ہوا تھا, وہ رسک پہ ہوتے ہیں. اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ رسک پہ ہوتے ہیں. ولنریبل گروپس بھی موجود ہیں, وہ رسک گروپ جو ہوتا ہے نا یہ والے ہیں. پھر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, پھر آپ گردے کے پیشنٹ ہیں, جگر کے امراض میں لوگ ہیں, یا ڈیمینشیا کے لوگ ہیں جن میں وہ آڈیو سینٹر سیٹ نہیں ہوتا اور وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. ایکلیمیٹائزیشن ایک ہوتی ہے نا کنڈیشن کہ اپنے آپ کو باڈی ایڈجسٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ, تو وہ جب ایکلیمیٹائزیشن فیل ہو گئی تو اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کسی کو ہیٹ اسٹروک آ گیا ہے, گرمی لگ گئی ہے, لو لگ گئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں, فوراً سے گھبراہٹ ہو گئی ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر پیشنٹ اپنے سینسز میں ہے, اسے سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, وہ فوری طور پہ کیا کرے, اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کی کس طرح سے مدد کریں؟ فوری طور پہ تو شیڈ والی جگہ پہ چلے جائے, ٹھیک ہے, اور پانی اگر ملتا ہے اپنے سر پہ پانی ڈال لے, جتنا کر سکتا ہے, جتنا بھی کر سکتا ہے. یہاں تک ہے کہ اگر وہ نزدیک کوئی تالاب ہے پانی والا تو اس میں چلے جائے, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, اگر سینسز اس کی ٹھیک ہے تو, اگر انکانشیس ہو رہا ہے تو پھر وہ خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا, اگر وہ انکانشیس ہے, فینٹ ہو گیا ہے, تو اس پہ پانی نہیں ڈالنا؟ پانی ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ پانی تو ڈالنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن وہ خود نہیں جائے گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈینجر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو پرابلم ہو جائے گا. پانی ڈالنا ہے اس کے اوپر, لوگوں نے ڈالنا ہے, سپرے گن استعمال کر سکتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ کپڑے کھلے کر دیں, جو لوز کر دیں, ان کے جو کلوتھس ہیں, پنکھے کی شکل میں کوئی چیز ہوا کر سکتے ہیں, تو وہ تاکہ اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا ویپوریشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, پسینہ آئے پسینے کے ساتھ, لیکن کیونکہ ہیٹ اسٹروک میں پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے, تو اس کا پھر حال یہ ہم کرتے ہیں کہ پانی پھینکتے ہیں, جتنا پانی اس کے اوپر کر سکتے ہیں, ٹھنڈا پانی لیں اور اس کے اوپر کر دیں. یہ ایک مقصد ہے, مین چیز ہوتی ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہیٹ اسٹروک ہو گئی ہے, وہ بندہ جو ہے اس پہ پانی شانی پلایا ہے, اس کو لوگوں نے سائیدار جگہ پہ لٹا لیا ہے, وہ ٹھیک بھی ہو گئے, اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ بھی رہتے ہیں, وہ آنے والے کتنے دنوں تک جو ہے وہ اس کے زیر اثر رہے گا, یا پھر وہ بس فوراً سے پہلے اس کو فرسٹ ایڈ ملے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہیٹ ایگزاشن والی سٹیج تو فوری طور پہ ٹھیک ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ہیٹ سٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. آپ نے شروع میں تو اس کو سائیدار جگہ پہ جا کے اس کے اوپر سپرے کرنا ہے, پانی کا سپرے کر دیں, ٹھنڈا پانی کر دیں سارا اوپر, لیکن بے ہوشی کی حالت میں پانی پلانا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں پلانی, کوئی کھلانی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, لوگ تو منہ میں چمچوں سے پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے, اس کا ایسپیریشن نمونیا ہو سکتا ہے, وہی پانی جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جائے گا اور زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی. یعنی جب تک کوئی شخص سینسز میں نہیں ہے, آپ نے اس کو پانی پلانے کی بالکل کوشش نہیں کرنی, پانی اس کے اوپر ڈالنا ہے, اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے 1122 کال کر دینا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی کام جو ہے وہ کیری کریں گے, وہ ہاسپٹل میں جا کے کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے, اس میں ہم لوگوں نے میکسیمم اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی ہے, پانی ڈال کے, سپرے کر کے, یا جس طرح بھی واٹ ایور کنڈیشن ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ حکومتی سطح پہ یہ سموک اینٹی سموک گن ہمارے یہاں تھی, جی 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 بالکل, وہ ہم نے سر سنبھال لی ہے, اب سموک آئے گی تو واپس سڑکوں پہ لے کے پانی جو ہے سپرے کرتی ہیں, جی, تو وائی ناٹ ابھی آج کل کریں, ہاں, مسٹ گنز, لوگ مسٹ گن جو ہے وہ سپرے کریں, جو روڈز پہ کریں تاکہ تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینیج ہو, ٹیمپریچر مینیج ہو جائے. دوسری چیز جو ہے وہ میں نے کہا نا فیل لائک ٹیمپریچر, جی, فیل لائک ٹیمپریچر میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی پولوشن ہے, جتنی زیادہ آپ کی ڈسٹ ہے, تو اس سے یہ فیل لائک ٹیمپریچر آپ کا بڑھ جائے گا,
اور آپ کا جو ہیٹ سٹروک کے خطرہ ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے. کیونکہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں سارا ہر جگہ پہ مٹی ہوتی ہے اور سارا گرین ایریا بہت کم ہو گیا ہے ہمارے جو ہے وہ مطلب دیکھیں تو کنکریٹ کا ایک جنگل بن چکا ہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پر گرین ایریاز ہیں لیکن بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کے آس پاس جو ہے وہ گرین ایریا بہت کم ہے. بالکل صحیح ہے, بہت کم ہے. گرین ایریا ہونا چاہیے, درخت لگانے چاہیے, اور اس سے یہ ہے کہ یہ پولوشن وغیرہ بھی کم ہوتی ہے اور ہیٹ ویو, ہیٹ سٹروک اور اس طرح کی جو پرابلم ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے, کچھ ایسا بتائیے کہ ہم ہیٹ سٹروک سے بچ جائیں. اسپیشلی یہ میں ان لوگوں کے لیے سوال کرتی ہوں جن کے پاس سہولیات موجود نہیں ہیں. ہم تو چلیں یہاں اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گے, گاڑی میں بھی اے سی مل جائے گا, لیکن نمبر آف پیپل جن کے پاس یہ ساری سہولیات نہیں. اچھا یہ میں بتاؤں بچنا کیسے, احتیاط یہ بچنا جو ہے ان لوگوں نے بھی بچنا ہے جن کے پاس سہولیت نہیں ہے, اور ان لوگوں نے بھی بچنا ہے جن کے پاس سہولیات ہیں. ہم اگر ایک اے سی والے کمرے سے اپنی گاڑی میں بھی بیٹھیں گے تو آپ کو پتا ہے گاڑی ہیٹ ہوئی ہوتی ہے, بالکل دھوپ میں کھڑی ہو تو دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے تو سخت گرم ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. آپ نے اس میں کیسے انٹر ہونا ہے, پہلے آپ شیشے کھول دیں, دروازہ کھول دیں, گاڑی سٹارٹ کر لیں, اس میں اپنا اے سی لگا لیں, اس کے بعد جا کے بیٹھیں. اگر فوری طور پہ بیٹھیں گی تو ہیٹ سٹروک ہمیں بھی ہو سکتا ہے, جو ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے. اچھا دوسری جو لوگ ہیں جو مزدور ہمارے لوگ ہیں جو دھوپ میں کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہیں یا پھر رہے ہیں دھوپ میں, ان کی مجبوری ہے, انہوں نے تو جانا ہے, انہوں نے کام کرنا ہے, روزی روٹی کمانے کے لیے انہوں نے جانا ہے. سمپل سی بات ہے, پانی کا کسی باٹل لے لیں, تو صاف ستھرا پانی جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیں. اچھا اس میں دو چیزیں کر سکتے ہیں, جب ہیٹ ایگزاشن کی سٹیج ہوتی ہے نا تو اس میں نمکول ڈال سکتے ہیں, لیکن ہیٹ سٹروک والی صورتحال بڑھے گی تو اس میں نمک نہیں ڈال سکتے, ORS نہیں ڈال سکتے. اوکے, یعنی ہم نے پہلے جو ہے وہ باڈی ٹمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے پہلے ہم ORS ہے یا پھر نمکول پانی ہے وہ پی سکتے ہیں, لیکن اگر وہ سٹیج آگے چلی گئی ہے تو پھر کیوں نہیں پی سکتے, کیونکہ سویٹنگ نہیں ہو رہی, اور جو نمک آپ پی رہے ہیں وہ باڈی کے اندر بلڈ پریشر اور گڑبڑ کرے گا, پرابلم پیدا کرے گا, ہیٹ زیادہ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہیٹ سٹروک جیسے آپ نے بتایا کہ 1122 کو کال کر لیں, وہ آپ کے لیے ہیلپ کر دے گی. اور بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹرز پہ نہیں جاتے, گرمی مطلب آپ کو لو لگ بھی گئی ہے, ہیٹ سٹروک ہو بھی گیا ہے, گھر پہ ہی اس کو جو ہے وہ کور شور کر کے تو کتنے دن تک انسان جو ہے ڈاکٹر پہ جانا کتنا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. میں تو کہ آج کل تو بڑا فریلی 1122 کسی جگہ پہ کرے تو وہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ود ان میرا خیال ہے 5 منٹس 10 منٹس. لیکن ڈاکٹر صاحب 1122 تو فرسٹ ایڈ دے گی نا, ڈاکٹر تو ایک ایکسپرٹ رائے ہے جو آپ کو پراپر بتائے گا آپ کو ہیلتھ کنڈیشن. میں یہ بات کروں, ہیٹ ایگزاشن تک ڈاکٹر کا کام ہے, ہیٹ ایگزاشن تک آپ کے جو لواحقین ہیں ان کا کام ہے, آپ کی ارد گرد جو عوام کھڑی ہے ان کا کام ہے, وہ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں, سارا خود بھی کریں وہ سارا. ٹھیک ہے نا, پریونشن آپ نے بات کی, پریونشن کیا ہے, کم از کم نکلتے وقت پانی کپڑا لیں, گیلا کریں, سر پہ رکھ لیں, چھتری لے لیں, کیپ لے لیں, وہ کیپ ڈال لیں, اپنے گردن کو کور کریں. جو ہیٹ کریمپس اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں, گردن والا ایریا یہ زیادہ وولنریبل ہوتا ہے, تو وہ کریں, پانی تھوڑا کر کے پیتے رہے. اب دیکھیں نا اس سیزن میں کم از کم 3-4 لیٹر پانی آپ نے پینا ہے ایک دن میں. تقریباً کتنا بن جاتا ہے, 16 گلاس بنتے ہیں. 3-4 لیٹر, 4 لیٹر ہو تو تقریباً 16 گلاس بنتے ہیں. یہ مقصد میلز کے لیے, مردوں کے لیے. لیڈیز ذرا اس میں کر لے کے 2.5 سے 3 لیٹر تک کر لیں, 12 گلاس تک. اچھا سر, خواتین اسپیشلی اگر میں خواتین کی بات کرتی ہوں, یا پھر کچھ ہمارے جو بھائی بھی ہیں وہ بھی بائک چلا رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے اسکارف کے ساتھ پورے سر کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے, کیپ پہنی ہوئی ہوتی ہے, اور نیچے پھر انہوں نے موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بند شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں. از اٹ اوکے, کیونکہ ہم آس پاس سے ہی یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی باڈی کا بھی سیک نکلنے کے لیے سر بھی کور ہے, وہ بھی پراپر, جوتے بھی کور ہے, موزے وغیرہ, بند جوتا پہن لیا تو وہ بھی آپ کو جو ہے اس طرح کی سچویشن میں لے جا سکتا ہے. یہ صرف مت ہے یا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, بات سمپل سی ہے. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ہیلمٹ آپ نے پہننا ہی پہننا. ٹھیک, آپ ہیلمٹ چھوڑ نہیں سکتے, ہیلمٹ کے اندر والی جگہ پہ کپڑا گیلا کر کے رکھ لیں. اوکے, سمپل سی بات ہے. یہ لیڈیز بھی جو گاڑیاں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں آج کل ماشاءاللہ, تو وہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. باہر نکلیں, لیڈیز بھی کپڑا گیلا کریں, سر کے اوپر کور کر کے رکھ لیں. تو یہ کوئی میرا ایسی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے گلاس اور باٹل جو ہے سپ کر کے پیتے جائیں, تھوڑا کر کے.
میں یہ نہیں کہتا ایک ہی دم آپ 1 لیٹر پانی اندر لے رہے ہیں, وہ نہیں ٹھیک ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ شرح اموات جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس شدید گرمی کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں, اس کی ریزن بھی یہ ہیٹ سٹروک ہی ہے یا پھر ادر ریزنز بھی ہیں اس کی؟ یہ عید کے بعد ٹمپریچر بڑھ گئے ہیں, کئی قسم کے بخار جو ہے نا فوڈ انفیکشنز ہوئی ہیں کھانے پینے کی وجہ سے, عام لوگوں میں جو سارا مسئلہ ہوا ہے, تو فوڈ انفیکشنز کے ساتھ ڈائریا, وامٹنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اور ایک خاص قسم کا کیو فیور بھی چل رہا ہے. کیو فیور جو ہے نا خاص ٹمپریچر ہے جو کہ جو کیٹلز اور اس طرح کی جو ان کے فضلہ جات ہیں, اور اس سے جو ہے نا وہ جن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا, اس کو ہینڈل کیا اور گوشت ووشت کھایا, اس کے ساتھ وہ بیماری جو ہے نا وہ نکلی. اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد سے جو ہوئی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جانوروں کی وجہ سے, اس کو زوونوسس کہتے ہیں. ایسی بیماریاں جو جانور سے انسانوں کو منتقل ہوتی ہیں. تو اس میں کئی ساری چیزیں ہیں, کافی چیزیں ہیں. دوسری آپ آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا ٹائیفائڈ چل رہا ہے, گیسٹرو-انٹرائٹس چل رہا ہے, وائرل ڈائریا چل رہا ہے. تو گرمیوں میں بہت بڑھ جاتی ہے, گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے. لوگ جو فریج میں رکھتے ہیں کوئی کھانے پینے کی اشیاء, اور وہ رات کو جو بجلی فیل ہوتی ہے وہ 4-4 5-5 گھنٹے 6 گھنٹے جب وہ نہیں آتی, تو وہ ظاہر ہے جو کنٹیمینیشن جو بھی فوڈ رکھا ہوگا, اور سب سے زیادہ وولنریبل ہم نے دیکھا ہے وہ رائس ہے. اگر آپ رائس رات کے رکھے ہوئے ہیں, لائٹ چلے گئی ہے, فریج بند ہو گئی ہے, اور تو وہ صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے وہ تو لوگ آتے ہیں کہ ڈائریا. اور سر پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ فریج میں کھانا رکھنا ہے تو پلیز ڈھانپ کے رکھیں, کیونکہ کہا جاتا ہے فریج میں سب سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, ایسے میں آپ نے کس طرح سے ہیٹ سٹروک کو خود سے دور رکھنا ہے, خود کو بچانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ موجود ہے, کوئی ایسا شخص موجود ہے, تو آپ نے اس کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں.